Okay, let me know once you guys can see the screen. ओके सो बिफोर आई जंप इनटू दिस सेशन मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो सेक्शन है इसके एंड में क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे सो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी अपार्ट फ्रॉम दैट द स्लाइड्स और presentation will be shared with you guys and if you have any specific question tailored to a specific legal issue then it's better कि आप लोग वो उसके बाद इस सेशन के बाद प्राइवेटली डिस्कस कर लें अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पूरा सेशन है इट्स जस्ट लीगल अवेयरनेस नॉट लीगल एडवाइस तो प्लीज़ काइंडली इसको लीगल एडवाइस मत समझिएगा इट्स लीगल अवेयरनेस राइट ओके आज के सेशन में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया सबसे पहले वी विल डिस्कस बिफोर द निकाह बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मैरिज इज़ अ लीगल राइट एंड स्टफ देन हम लोग निकाहनामा वी विल वॉक थ्रू निकाहनामा क्लॉज बाय क्लॉज एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम राइट आफ्टर द निकाह एंड इन द एंड वी विल डिस्कस व्हाट हैपन्स इफ दिस मैरिज और दिस एग्रीमेंट is not going to work right marriage is a legal contract तो बेसिकली मैं आप सबसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ मुझे ये बताएं कि जब भी आप लोगों के घरों में कोई शादी होती है तो क्या चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं वेन्यू डिस्कस होता है मेन्यू डिस्कस होता है ड्रेसिंग डिस्कस होती है फोटोग्राफ डिस्कस होते हैं हर चीज़ डिस्कस होती है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट डिस्कस नहीं होता जो निकाहनामा है वो डॉक्यूमेंट जो आपकी पूरी ज़िंदगी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहा होता है हम सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को इग्नोर कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस एवरीथिंग अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे तो ये याद ही नहीं है कि निकाहनामा में क्या था बस मुझे सब ये कह रहे थे साइन करो और मैंने साइन कर दिए सो ये दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग निकाहनामा इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी साइंड आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली राइट इसके अलावा अगर आप फैमिली लॉस की बात करें तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस एवरी मुस्लिम मैरिज नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट राइट दैट मीन्स कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पाकिस्तानी लॉस के अंडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही लिया जाएगा आज के पूरे वेबिनार का एक ही सेंटेंस याद रखना ज़रूरी है और वो ये है कि निकाह सिर्फ एक रिलीजियस सेरेमनी नहीं है बल्कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है अच्छा अब हम बात करेंगे उन लीगल फ्रेमवर्क्स की जिसके अंडर निकाह या फैमिली लॉ सारा कुछ गवर्न करता है हमारी सोसाइटी तो बेसिकली आई वुड नॉट वॉक यू थ्रू एवरी लीगल एस्पेक्ट हम सिर्फ सिंपली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में किन लॉज के अंडर मैरिज बेसिकली मैरिज या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है मैं आपको लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं बात लेकर जाऊंगी सिर्फ सिंपली हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है पाकिस्तान में फैमिली मैटर सिर्फ एक लॉ से रेगुलेट नहीं हो रहे बल्कि देर आर डिफरेंट लॉज जो कम्प्लीटली इस फैमिली सिस्टम को बनाते हैं जिसमें आपका निकाह तलाक खुला मेंटेनेंस कस्टडी और इनहेरिटेंस आ जाता है लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव एक्ट्स और सेक्शन नंबर्स को याद करना नहीं है ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि फैमिली लॉ सिर्फ रिवायत या फैमिली कस्टम्स पर नहीं चलती बल्कि ये इसके लिए इक्वली लॉ भी इम्पॉर्टेंट है लॉ जो है वो इक्वल ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी कभी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हमारे घर में तो हमेशा से ऐसे होता आया है तो ये बात जहन नशीन कर लें कि जो आपके घरों में होता है या जो पाकिस्तान में कस्टम्स एंड नॉर्म्स हैं वो कोर्ट्स में नहीं चलते कोर्ट एविडेंस के ऊपर बात करता है कोर्ट लॉ को देखता है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को देखता है अब बात करते हैं निकाह से पहले आपके लीगल राइट्स क्या होते हैं सो बेसिकली जैसे कि अच्छा काइंडली कोई भी इंसान जिसको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो कोई मुझे ये बता सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं ओके कोई मसला नहीं है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन कैपेसिटी लीगैलिटी और इंटेंशन आती है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को निकाह से कंपेयर करते हैं या निकाह और कॉन्ट्रैक्ट को दोनों को रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि निकाह के टाइम भी या निकाहनामे के टाइम भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रीरिक्विजिट्स को यूज़ किया जा रहा होता है जिनको हम कोई भी आम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए करते हैं जैसे कि ऑफ़र वही बात है कि
آپ کے گھر ایک پروپوزل آیا ہے, دیٹ از آفر ایکسیپٹنس, آپ کی فیملی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, وہ ہے ایکسیپٹنس. دین کنسیڈریشن, جب ہم کنسیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو کنسیڈریشن کے ٹائم پہ مہر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. نارملی نکاح کے ٹائم پر مہر کی بات ہوتی ہے, دیٹ از کنسیڈریشن ان دس ہول پروسیس, ٹھیک ہے. دین کیپیسٹی, ہمارے مذہب میں یا پھر لاء میں نکاح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ بالغ ہو, دیٹ مینس دیٹ شوز دا کیپیسٹی. پھر لیگیلٹی میں بھی وہی بات آتی ہے, آپ بالغ ہو, یو ہیو فری کانسینٹ, آپ اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہو. اور دین انٹینشن, لاسٹ میں انٹینشن کی بات آتی ہے نیت, یعنی دونوں پارٹیز اس کے لیے ایکولی ایگریڈ ہیں کہ وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کانٹریکٹ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. سمپل سی ایک ایگزامپل ہے, اگر آپ کچھ بھی خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کی ساری اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں, اور اسپیسیفکیشنز دیکھنے کے بعد ہی آپ اس چیز کو خرید رہے ہوتے ہیں. تو پھر کس طرح سے آپ اپنی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر, انہیں چیک کیے بغیر سمپلی ایک سائن کر دیتے ہیں. اچھا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, اور میں اکثر یہ کہتی ہوں لوگوں سے کہ اٹس بیٹر ٹو ہیو آکورڈ کنورسیشن بفور رادر دین ہیونگ دیٹ آکورڈ کنورسیشن آفٹر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ آکورڈ کنورسیشنس کو پہلے سے کر لو, انسٹیڈ کہ آپ کورٹ ڈیٹس میں جاؤ, بعد میں کل کوئی ایشوز ہوں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کنورسیشنس کو پہلے کر لو. ہماری جنریشن کورٹ شپ کے ٹائم پر گھنٹوں شاپنگ کو, ویڈنگ کو, تھیمس کو, فوٹو شوٹس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے, لیکن بہت کم لوگ اپنے فیوچر پہ بات کرتے ہیں. فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو مہر کتنا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, یہ سب کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن اینڈ کیریئر, کیا دونوں پارٹنرز ایکولی اسٹڈیز کے لیے, کیا دونوں پارٹنرز اسٹڈی کریں گے, دونوں پارٹنرز ورک کریں گے, جاب کریں گے, یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. سملرلی لیونگ ارینجمنٹس, دین فائنینشیل پلاننگ اینڈ فیوچر ایکسپیکٹیشنز, یہ سب وہ باتیں جو پہلے سے اگر ہوئی ہوں تو بعد میں آپ کی اتنی ہی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں. ایک دفعہ مجھے میرے سینئر نے کہا تھا کہ فیملی کورٹ میں بہت سے کیسز لاء کی وجہ سے نہیں آتے, بلکہ وہ کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر کمیونیکیشن کلیئر ہو تو بہت سے کیسز اور بہت سے ایشوز سے ہم پہلے ہی بچ سکتے ہیں. تو میرج بیسیکلی صرف یہ نہیں ہے کہ دو لوگ کورٹ شپ میں آئے اور شادی کر لی, بلکہ اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, اب ہم اس ڈاکیومنٹ کو کھولنے جا رہے ہیں جو کہ آج کے ویبینار کی سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے, نکاح نامہ. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا نکاح نامہ پڑھا ہے یا دیکھا ہے؟ اوکے, لیٹ می پل اپ نکاح نامہ فار یو گائز تاکہ یو کین سی کہ نکاح نامہ ہوتا کیسے. اوکے, تو بیسیکلی میں چاہتی ہوں کہ اس سیکشن کے بعد جب بھی آپ لوگ نکاح نامہ دیکھیں تو اسے صرف ایک فارم سمجھ کر نہ دیکھیں, بلکہ اپنی لیگل سیکیورٹی سمجھیں. اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پر بعد میں مہر کور ہوتا ہے, کنڈیشنز انفورس ہوتی ہیں, اور بہت سے لیگل ڈسپیوٹس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس لیے ڈاکیومنٹ کو کبھی بھی صرف فارمیلٹی مت سمجھیں. میں آپ سب کو ایک گولڈن رول دیتی ہوں کہ کبھی بھی پلیز نکاح نامہ کے کسی کالم کو بلینک مت چھوڑیں, کیونکہ بعد میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مطلب کچھ اور تھا. کورٹ ڈاکیومنٹس دیکھتی ہے اور انٹینشنز نہیں دیکھتی. تو نکاح نامہ میں جتنے کالمز فل ہوں گے وہ آپ کی سیکیورٹی ہے, آپ کی سیفٹی ہے, اور اس سے آپ ہی کو کل کو فائدہ ہوگا. اوکے, نکاح نامہ کالم بائی کالم. بیسیکلی نکاح نامہ کے کچھ کالمز ہوتے ہیں جس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آتی ہیں شروع کے کچھ کالمز میں, دین آپ کا مہر ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کچھ اسپیشل کنڈیشنز ہیں جن کو ہم آگے سلائڈس میں ڈسکس کریں گے. اینڈ اس کے علاوہ رجسٹریشن. نکاح بیسیکلی نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی رجسٹریشن پراپر نہیں کروائی جاتی. تو اگر پراپر رجسٹریشن ہوگی تو اس سے آپ کا بینیفٹ ہے, کیونکہ کل کو اگر آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں, فارن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں, تو یو نیڈ اے ڈاکیومنٹ فرام یونین کاؤنسل دیٹ نیڈس ٹو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ, رائٹ. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی نکاح کی رجسٹریشن کروائیں. اوکے, انڈرسٹینڈنگ ڈاور. تو بیسیکلی سب سے پہلے ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کر دوں کہ مہر جو ہے یا ڈاور, دیٹ از ناٹ اے برائٹ پرائز. پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے, بہت سے ایریاز میں, بیکورڈ ایریاز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مہر کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ایز اے برائٹ پرائز. تو کائنڈلی اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. ڈاور برائٹ پرائز نہیں ہے. انسٹیڈ
یہ وائف کا لیگل رائٹ ہے اور دیٹ شوز کہ دا ادر پارٹنر از گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا رسپانسبلٹی. ڈاور کی اکثر لوگ صرف اماؤنٹ ڈسکس کرتے ہیں، اماؤنٹ کے ساتھ پروسیس بھی ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ڈاور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پرومپٹ ڈاور جس کو معجل کہتے ہیں اور دوسرا غیر معجل یعنی کہ ڈیفر ڈاور. بیسیکلی جب ہم پرومپٹ ڈاور کی بات کرتے ہیں، اب مہر معجل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اماؤنٹ امیڈیٹلی پے کرنی ہے، جبکہ دوسرے میں کچھ ڈسکشن دونوں پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ یہ اماؤنٹ ابھی دی جائے گی یا بعد میں. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے فیملی لاء کا بھی، مسلم فیملی لاء آرڈیننس جو ہے اس کا سیکشن 10 بھی یہ کہتا ہے کہ انٹائر مہر جو ہے وہ پیبل ہے ڈیمانڈ پر. تو بات وہی آ گئی کہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ مہر ابھی چاہتے ہیں، کل چاہتے ہیں، پرسوں چاہتے ہیں یا کب چاہتے ہیں، بٹ دس از یور رائٹ ٹو ڈیسائیڈ اٹ. رائٹ. کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، پرومپٹ ہوگا، ڈیفرڈ ہوگا، یہ سب لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نکاح نامہ میں. اس کے علاوہ دیکھیں اکثر یہ مسکانسیپشنز ہوتی ہیں کہ اگر وائف کو مہر مل گیا ہے تو وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس پہ نہ ہسبینڈ کا کوئی رائٹ ہے، نہ ان لاس کا رائٹ ہے، اور یہ صرف فیمیل ہی کی اونرشپ ہے اور وہی کلیم کر سکتی ہے. کوئی اور اس پہ بعد میں کسی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں کویشچن نہیں کر سکتا. رائٹ. اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس، طلاق تفویض. بیسیکلی طلاق تفویض کو اگر میں سمپل لینگویج میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو یہ ایک رائٹ ہے جو کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اور اس رائٹ کے تھرو بیسیکلی وائف کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ طلاق خود کو پروناؤنس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہسبینڈ کا رائٹ ٹو ڈائیورس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایکسٹرا رائٹ اپنی وائف کو دے دیتا ہے. ہمارے نکاح نامہ کا کالم 18 یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہیز دا ہسبینڈ ڈیلیگیٹڈ ہز رائٹ آف ڈائیورس ٹو دی وائف. تو دس کویسچن نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بفور ٹائم. یہ بات دونوں پارٹنرز کو پہلے سے ڈسکس کر لینی چاہیے کہ کیا ہسبینڈ اپنی وائف کو یہ رائٹ دیتا ہے، یا کیا وائف چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو یہ رائٹ دے. اس میں نارملی یہ ہوتا ہے، یہ رائٹ آپ کو لیندی کورٹ رن کھلا پروسیسز سے بتاتا ہے. اگر وائف یہ فیل کرتی ہے کہ شی از ناٹ ہیپی ود ہر ہسبینڈ تو وہ اس رائٹ کو یوز کر سکتی ہے اف دیٹ ہیز بین ڈیلیگیٹڈ ٹو ہر. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ رائٹ ہسبینڈ کے رائٹ ٹو ڈائیورس کو ایبولش نہیں کرتا، انسٹیڈ ہسبینڈ کا رائٹ وہیں پر انٹیکٹ رہتا ہے. اور یہ کالم کا اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو یہ رائٹ دے رہا ہے تو اٹس امپورٹنٹ کہ یہ نکاح کے ٹائم پر اس کالم کو فل کیا جائے، کیونکہ بعد میں یہ فل نہیں کیا جا سکتا. ایون آئی ہیو بین گون تھرو سو مینی سرویز جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آلموسٹ 99% آف دا وومن آر نیور ایون آسکڈ اباؤٹ دس کلاز ایٹ دیئر نکاح، جو کہ ایک بہت پاورفل رائٹ ہے اور جس کو ان یوزڈ بائی ڈیفالٹ چھوڑ دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اچھا، نکاح میں کچھ اور بھی ایک کالم ہے، بیسیکلی نکاح نامے کا کالم نمبر 17 جو آپ کو کچھ ایڈیشنل کنڈیشنز بھی دیتا ہے. یہاں پر لافل ایگریمنٹ لکھے جا سکتے ہیں جو کہ دونوں پارٹنرز کے درمیان ہوتے ہیں. اس کالم کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے بیسیکلی وائف یا ہسبینڈ اپنی لائف گزاریں گے، اور کیا وائف کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو پرسو کرے، یا کیا کہ وہ کس طرح کی ریزیڈنس میں رہیں گے، ان کی لیونگ ارینجمنٹ کیا ہوگی. یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ اس کالم کے اندر ایڈیشنل کنڈیشنز میں رائٹ ڈاؤن کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ فلیکسیبلٹی اسی لیے دی گئی ہے تاکہ دونوں پارٹیز کی ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہو سکیں، اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ نکاح نامہ کو سائن کرنے سے پہلے کائنڈلی اس کو پڑھیں، اس کو پورا فل آؤٹ کریں اور پھر اس کے سگنیچرز پر جائیں. اور اس کے علاوہ کچھ کالمز ہیں جو کہ کالم 19 to 21 ہیں، جہاں پر ایگریڈ لمٹس آف ہسبینڈ ٹو ری میری پہ آپ بیسیکلی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. اور نارملی ویسے بھی پاکستانی لاز کے اکارڈنگلی پولیگیمی یا سیکنڈ میرج کی پرمیشن ہسبینڈ کو وائف سے چاہیے، بٹ آپ کا نکاح نامہ بھی آپ کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے نکاح نامے کے اندر اس چیز کو فل آؤٹ کیا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں یو کین اف یور ہسبینڈ گوز فار اے سیکنڈ میرج تو آپ اس کو جا کر کلیم کر سکتے ہیں کورٹ میں.
تو اس ڈاکیومنٹ کا بیسیکلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر کل کو آپ دونوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور آپ نے سب کچھ ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے تو آپ کورٹ میں جا کر اس کو کلیم کر سکتے ہیں. دین نکاح نامہ کی رجسٹریشن بھی بہت ضروری ہے. نکاح کو رجسٹر کروانا کبھی مت بھولیں, اور اس سے بھی امپورٹنٹ سرٹیفائڈ کاپیز, نکاح کے بعد سرٹیفائڈ کاپیز ضرور حاصل کریں, اور جب بھی ضرورت پڑے آپ کے پاس وہ ہوں تاکہ آپ کو بار بار یونین کاؤنسل یا اس کے رجسٹریشن کے چکر میں بھاگنا نہ پڑے. آلدو رجسٹریشن انرجسٹرڈ نکاح بھی ریلیجیسلی ویلڈ ہے, بٹ لیگلی وہ ویک ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے انہیریٹنس, پاسپورٹ اور ڈفرینٹ رائٹس کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے. تو اسی لیے رجسٹریشن امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر رجسٹرڈ ہوگا آپ کا نکاح تو آپ کے ڈفرینٹ رائٹس کلیم کرنا ایزی ہوں گے. دین ہم آ جاتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آفٹر میرج. اب تک ہم نے نکاح سے پہلے کی بات کی, نکاح نامہ سمجھا اور امپورٹنٹ کلاسز ڈسکس کیا. اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد لا ہسبینڈ اور وائف سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ پہلے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میرا حق کیا ہے, لیکن سکسیزفل میرج صرف رائٹس پر نہیں چلتی, اس کے لیے آپ کی رسپانسبلٹیز بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہیں. میرج کوئی کمپٹیشن نہیں, میرج ایک پارٹنرشپ ہے. تو بیسیکلی اس میں وہی بات ہے, جتنے رائٹس وائف کے ہیں اسی طرح ہسبینڈ کے رائٹس بھی ریٹینڈ ہیں. وائف کے رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی, مہر, مینٹیننس اور لیگل آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹ ہیں. ایک کامن مسکنسیپشن ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد وائف کی لیگل آئیڈینٹی چینج ہو جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. سر نیم چینج کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی اپنی مرضی ہے, اور اس کی پراپرٹی, اس کے بینک اکاؤنٹ, اس کی سیلری, سب کچھ اس کی اونرشپ رہتی ہے, اور وہ اونرشپ رائٹس کسی اور کے پاس نہیں جاتے. دین اگر ہم ہسبینڈ کی رسپانسبلٹیز کی بات کریں تو ہی از ریسپانسبل ٹو پے دا مہر ایز پر ڈیسائیڈیڈ اور ایگریڈ ان دا نکاح نامہ. اس کے بعد یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی مینٹیننس پرووائڈ کرے, اور اگر نکاح نامہ میں کوئی اور لیگل لافل کنڈیشنز لکھی گئی ہیں تو اٹ از مسٹ کہ وہ ان کا احترام کرے. یہ کسی پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیگل رسپانسبلٹی ہے. جب بھی مینٹیننس کا لفظ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں صرف منتھلی پیسے آتے ہیں, لیکن لا میں مینٹیننس کا کانسیپٹ اس سے کافی براڈ ہے. اس میں آپ کی ساری بیسک نیسیسٹیز شامل ہوتی ہیں, جیسے فوڈ, کلاتھنگ, سوٹیبل اکوموڈیشن, بیسک میڈیکل نیڈس اور روزمرہ کی ضروری نیسیسٹیز. یہ ہسبینڈ کی لیگل رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی وائف کی تمام بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرے. مینٹیننس فیور نہیں ہے بلکہ یہ اس کی لیگل ڈیوٹی ہے. اگر ہسبینڈ مینٹیننس پرووائڈ نہیں کرتا تو وائف فیملی کورٹ سے ریلیف سیک کر سکتی ہے, اور کورٹ ہر کیس کے فیکٹ اور سرکمسٹانسز کو دیکھ کر ڈیسیجن دیتا ہے, اور ہر کیس کا رزلٹ الگ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر چلڈرن ہیں تو ان کی مینٹیننس اور رسپانسبلٹی بھی جنرلی ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے, چاہے کسٹڈی مدر کے پاس ہو تب بھی فادر کو ان کی مینٹیننس پرووائڈ کرنی ہے. اگر لا مینٹیننس کا میکینزم نہیں دیتا تو obviously فائنینشلی ڈیپینڈنٹ اسپاؤس کا کیا ہوتا ہے, اسی لیے لا نے اس پروٹیکشن کو انکلیوڈ کیا ہے. اور سمپلی a wife who is pursuing khula may still claim unpaid maintenance up to the date of the court's decree. Filing for divorce does not waive it off. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. پراپرٹی اونرشپ اینڈ گفٹس. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف کی ساری پراپرٹی آٹومیٹیکلی کامن ہو جاتی ہے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. پاکستان کے لیگل فریم ورک کے مطابق ہر اسپاؤس اپنی پرسنل پراپرٹی کا اونر رہتا ہے. اگر وائف جاب کرتی ہے تو اس کی سیلری اس کی اپنی پراپرٹی ہے, اگر اس کے نام کوئی پلاٹ ہے تو وہ بھی اس کا ہے. اسی طرح ہسبینڈ کی پراپرٹی بھی آٹومیٹیکلی وائف کی نہیں بن جاتی, میرج اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرتی. دین اسی طرح گفٹس. شادی کے وقت پر بیسیکلی برائڈ کو بہت سی گفٹس ملتے ہیں, جیسے کہ گولڈ, جویلری یا کیش, اور کوئی بھی اور جینین گفٹ جو بھی دیا گیا ہوتا ہے وہ صرف اس کی پوزیشن میں اگر ہے تو وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے. اسی طرح اس کا جتنا بھی سامان ہے جو اس سے جو اس کا ہے وہ اسی کا رہے گا, اور اس کی پراپرٹی صرف اسی کی ہے, اس کی اونرشپ صرف اسی کے پاس ہوگی. یہاں پر اور اس کے علاوہ انہیریٹنس. یہ ٹاپک ہماری سوسائٹی میں بہت سینسٹیو بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے. ایک پرنسپل یاد رکھوانا چاہتی ہوں یہاں پر کہ انہیریٹنس فیور نہیں ہے, یہ لیگل رائٹ ہے. کبھی کبھی اکثر ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری تو شادی ہو گئی ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے, یا بھائی کا گھر بچاؤ. لیکن لیگل پرسپیکٹو سے میرج انہیریٹنس کے حق کو ختم نہیں کرتی. اگر کسی عورت کو اس کے لیگل انہیریٹنس سے محروم کیا جاتا ہے تو لیگل ریمیڈیز اویل کی جا سکتی ہیں.
کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے بہن نے اپنی مرضی سے حصہ چھوڑ دیا. کبھی کبھی وہ مرضی نہیں سوشل پریشر بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. انہیریٹنس کا اوور ویو بھی کر لیتے ہیں ہم یہاں پر. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم لا جو ہمارا فیملی لا ہے اس کے اکارڈنگلی مسلم صرف اپنی 1/3 پراپرٹی جو ہے وہ کسی کو ول کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ پراپرٹی ول نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ کسٹمز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں نارملی کسٹمز چل رہے ہوتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو زمین سے ان کو پارٹ نہیں دیا جاتا پراپرٹی میں, یا پھر کسی کو بھی پراپرٹی سے بے دخل کر دینے سے اس کا رائٹ آپ کی پراپرٹی پہ ختم نہیں ہوتا, وہ رائٹ وہاں پر ہی موجود رہتا ہے. اس کے علاوہ فیمیلز کے پاس اف دے آر ڈپرائیوڈ آف رائٹ فل انہیریٹنس, یہ ایک کرمنل آفینس ہے جو کہ پنشیبل ہے اپ ٹو 10 years, اور یو کین سیک لیگل ریمیڈی ان دیٹ کیس. چائلڈ کسٹڈی اینڈ گارڈین شپ, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کبھی کبھی فیملی ڈسپیوٹس میں چلڈرن انوالو ہوں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ کورٹ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرنسپل ہمیشہ سے سنس ڈے ون بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ رہا ہے. فیملی کورٹس کا پرائمری کنسرن ہسبینڈ یا وائف کو جتوانا نہیں ہوتا. کورٹ کا فوکس ہوتا ہے کہ بچے کا ویلفیئر, ایجوکیشن, ہیلتھ, انوائرمنٹ اور ایموشنل ویل بینگ, یہ سب کچھ کورٹ دیکھتی ہے اور اسی بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ رائٹ کس کے پاس ہے. نارملی جب ہم فزیکل کسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو ہم اٹس جنرلی کنسیڈرڈ, اور کچھ پریزمپشنز ہیں کہ جی اگر بیٹا 7 سال کا ہے اور ڈاٹر ہیز انٹل دا ایج آف پیوبرٹی وڈ اسٹے ود ون پیرنٹ, تو ایسا نہیں ہے. اٹ از ٹوٹلی ڈیسائیڈیڈ بائی دا کورٹ بیسڈ آن دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ. اور اسی طرح لیگل گارڈین شپ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو if even the khula is intact, the guardianship would always remain to father. فادر جو ہے وہ بچے کا نیچرل گارڈین رہے گا, اور تھرو آؤٹ رسپانسبلٹی اور تھرو آؤٹ فادر ہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرے. تو کسٹڈی ڈز ناٹ افیکٹ مینٹیننس, فادر مسٹ کیپ پیئنگ ریگارڈلیس آف ہو ہیز دا فزیکل کسٹڈی. تو سمپلی کھلا لینے کے بعد وہی بات ہے کہ ماں آٹومیٹیکلی, ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن پاکستان میں یہ بھی ہے کہ کھلا لینے کے بعد ماں آٹومیٹیکلی بچے کی کسٹڈی لوز کر دیتی ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. کھلا اور کسٹڈی دو بالکل الگ لیگل ایشوز ہیں, اور ہر کسٹڈی کیس اپنے فیکٹس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں صرف چائلڈ کی ویلفیئر ہی کو دیکھا جاتا ہے. اور کبھی ڈس ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو بچوں کو اس ڈس ایگریمنٹ کا حصہ مت بنائیں, اور ہمارے کورٹس بھی اسی پرنسپل کو پروموٹ کرتے ہیں. Okay, then comes there the domestic violence and legal protection. اب تک ہم نے میرج کی پازیٹیو سائڈس کو ڈسکس کیا, لیکن ایک رسپانسبل لیگل اویئرنیس سیشن تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم ڈیفیکلٹ سچویشنس کی بھی بات کریں. امید ہے کہ کسی کو بھی کبھی ان لاس کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ ڈومیسٹک وائلنس کا نام سنتے ہیں تو اکثر صرف فزیکل وائلنس ذہن میں آتی ہے, لیکن ریئلٹی اس سے کافی براڈ ہے. اس میں ایموشنل ابیوز, سائیکولوجیکل ابیوز, اکنامیکل ابیوز اور دوسرے ہارمفل بیہیویئرز بھی شامل ہوتے ہیں. ہر کیس کے فیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اسی لیے کورٹ ہر میٹر کو انڈیویجولی دیکھتی ہے. پاکستان کے مختلف پروونسز میں ڈفرینٹ لاز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, اور لیگل پروٹیکشنز موجود ہیں جو وکٹم کو ریلیف اور پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو نارملی تھرو آؤٹ پاکستان ایک سنگل فیڈرل لا نہیں ہے, بٹ ہر پروونس کی اپنی پروٹیکشنز ہیں جو کہ موجود ہیں, اور دیٹ کین پرووائڈ یو کوشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. لا ہونا اور اس کی امپلیمنٹیشنز دونوں الگ چیزیں ہیں. کبھی امپلیمنٹیشن میں چیلنج ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رائٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اویئرنیس پہلا قدم ہوتا ہے, اور رائٹس کا پتہ ہی نہ ہونا, تو اگر رائٹس کا پتہ ہی نہ ہوگا تو نہیں ہوگا تو آپ ان کو کیسے یوز کریں گے. اس لیے یہ ڈسکس کرنا بھی ضروری تھا کہ دیر آر ڈومیسٹک وائلنس لاز, اور یو کین یوز دیم in case there is any dispute regarding domestic violence. اب بات کرتے ہیں ایک اور ٹاپک کی جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت مس انفارمیشن ہوتی ہے, جو کہ طلاق, خلا اور جوڈیشل ریزولیشن سے ریلیٹڈ ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں کسی پبلک گیدرنگ میں پوچھوں طلاق اور خلا میں کیا ڈفرینس ہے تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن لیگلی یہ 3 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں.
طلاق بیسیکلی ہسبینڈ انیشیٹ کرتا ہے، لیکن صرف طلاق کہہ دینے سے لیگل پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. پاکستان میں پرسکرائب لیگل پروسیجر فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں یونین کاؤنسل کو نوٹس دینا بھی شامل ہے. اور بیسیکلی طلاق جو ہے وہ ریووکیبل ہوتی ہے ڈیورنگ 90 days. اور اس کے علاوہ دیر از مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 7 کے اکارڈنگ طلاق کا پروسیس فالو ہوتا ہے. دین دیر کمز خلا. وائف بیسیکلی فیملی کورٹ کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہے اگر ریکنسیلیشن ممکن نہ ہو اور وائف میرج کنٹینیو نہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کورٹ سے خلا کی ریکویسٹ کر سکتی ہے. کچھ کیسز میں کورٹ فیکٹس کے مطابق مہر یا اس کے کسی حصے کی واپسی کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں. تو خلا ایک وہ پروسیس ہے جو کہ وائف انیشیٹ کرتی ہے کسی بھی کیس میں جب وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ود ان دا اسلامک لمٹس رہ کر اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو نہیں کر سکتی تو شی کین انیشیٹ خلا in the family courts of Pakistan, right? لاسٹلی جوڈیشل ریزولیوشن کی ہم بات کرتے ہیں. یہ خلا سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں کورٹ اسپیسیفک لیگل گراؤنڈس کو دیکھ کر ڈیسیجن کرتی ہے جیسے کرویلٹی، مینٹیننس پرووائڈ نہ کرنا، ڈیزرشن یا پھر دوسرے لیگل گراؤنڈس. تو بیسیکلی جوڈیشل ریزولیوشن جو ہے وہ وائف کو دا وائف کیپس ہر فل ڈاور انڈر سیکشن 5 آف دی ایکٹ اس والے کنڈیشن میں. اور اس میں بیسیکلی جوڈیشل ریزولیوشن تب انٹیکٹ ہوتی ہے جب آپ کے ریلیشن شپ میں کریولٹی، نان مینٹیننس، ڈیزرشن یا امپورٹینس وغیرہ انکلیوڈ ہو. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی فیملی کورٹس کی ایک ججمنٹ آئی تھی 2024 میں جس میں کورٹ نے یہ رول کیا تھا کہ کورٹ کین ناٹ گرانٹ خلا وداؤٹ دا وائفس اون ایکسپلسٹ ریکویسٹ اینڈ دا فیملی کورٹس کین ناٹ کنورٹ اینی ڈائیورس کلیم انٹو خلا آن اٹس اون. تو جب تک وائف خلا کلیم نہیں کرے گی تب تک خلا نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ طلاق کو خلا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان آرڈر ٹو اوائڈ دا ڈاور والا پارٹ. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک ڈائیورس انیشیٹ ہو گئی ہے تو اٹ کین ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو خلا. اور ایک امپورٹنٹ ایڈوائس جو میں یہاں پر اپنے تمام اٹینڈیز کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پلیز فیملی لا سوشل میڈیا ریل سے مت سیکھیں. لا چینج ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریلائے انفارمیشن کے لیے اتھینٹک لیگل سورسز یا کوالیفائڈ لائرس سے رہنمائی لیں نہ کہ ریلز سے. آج کل بہت سی میرجز پاکستان اور اوورسیز پاکستان کے درمیان ہوتی ہیں اور بہت سکسیزفل بھی ہوتی ہیں. لیکن اوورسیز میرجز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دے دیتی ہوں جس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو ویریفائی کریں. اس کے علاوہ میریٹل اسٹیٹس چیک کریں، نکاح نامہ پراپرلی فل کریں اور کوئی بھی فیوچر میں ایشو نہ ہو. اس لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ نارملی ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کہ آپ نے کسی فارینر سے شادی کی ہے تو آپ کے پاس پاکستان کے کورٹس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کے فیملی کورٹس کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے ٹو لک انٹو دی فیملی میٹرز جس میں اگر آپ کا نکاح پاکستان میں ہوا ہے تو پاکستانی کورٹس میں آپ کیس بھی فائل کر سکتے ہیں اور پاکستانی کورٹس میں ان کیسز کو سنا بھی جاتا ہے. ایون یہاں اب تو آپ کے کیسز پروسیڈ ہو سکتے ہیں وداؤٹ یور ان پرسن اپیئرنس. یہاں پہ ای کچہری کا کانسیپٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یو کین گیو یور اتھارٹی ٹو سم ون اینڈ سم ون کین اپیئر آن یور بہاف. تو پرسنل اپیئرنس بھی ضروری نہیں ہے. ایون اکثر ایک اور میتھ بھی یہاں پر سننے میں آتی ہے کہ ڈس اپیئرنگ اسپاؤس والی. میرج ٹو اوورسیز پارٹنر سم ٹائم اینڈ ود دا اسپاؤس ریٹرننگ ابراڈ اور گوئنگ سائلنٹ اور این ان رجسٹرڈ نکاح. تو میک شیور کہ جب بھی آپ کسی فارینر سے یا کسی بھی بندے سے شادی کر رہے ہیں جو کہ ایٹ ڈسٹینس ہے تو یو آر ویریفائنگ ایوری تھنگ بفور گیٹنگ ان ٹو دی کانٹریکٹ، رائٹ؟ اوکے، اب کچھ پریکٹیکل کیسز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں.
میں آپ کے ساتھ بیسیکلی ایک ریئل لائف انسپائرڈ سینیریو شیئر کرنا چاہتی ہوں. نام اور ڈیٹیلز میں ڈسکس آبویسلی نہیں کروں گی, بٹ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں ایک کیس جہاں پر کمپلیٹ نکاح نامہ تھا اور اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ کی صورت میں لٹیگیشن سے بچا گیا تھا. بیسیکلی ایک کپل تھا جن کا نکاح ہوا, سب کچھ بہترین تھا, ہر چیز سیٹ تھی, جبکہ اوکے تو بیسیکلی ایک ایجوکیٹڈ اور پروفیشنل کپل کی شادی ہوئی. نکاح کے دن سب کچھ بہت اچھا تھا, فنکشن بھی بہت اچھا ہوا, گیسٹ بھی خوش تھے, سب کچھ پرفیکٹ تھا. لیکن ایک کام نہیں ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ نکاح نامہ کسی نے پڑھ کر نہیں دیکھا تھا. سب نے صرف کہا سائن کر دیں, بعد میں دیکھ لیں گے, اور سائن ہو گئے. کچھ سال بعد مس انڈرسٹینڈنگس شروع ہوئی. وائف نے کہا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کروں گی. ہسبینڈ نے کہا مجھے لگتا تھا کہ تم جاب نہیں کرو گے. پھر ڈسکشن آرگیومنٹ میں بدل گئی, اور آرگیومنٹ کورٹ کیس میں. جب نکاح نامہ دیکھا گیا تو ریلیونٹ کلوز بلینک تھا, جس کو ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس کیا کہ کلوز کالم 17. تو کالم 17 بلینک تھا, اس میں کچھ لکھا نہیں تھا, اور وربل پرومسز پر کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ اگر اس ٹائم پر اس کالم کو فل کر لیا جاتا تو اتنے لمبے ڈسپیوٹ میں کورٹ کوئی فیوریبل ڈیسیجن دے سکتا تھا. بٹ بیکاز یہاں پر کوئی ایویڈنس نہیں تھا, وربلی دونوں میں بات بھی نہیں ہوئی تھی, اور بس نکاح نامہ سائن کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ڈسپیوٹ اتنا بڑھ گیا کہ اٹ وینٹ ٹو دی کورٹ, اور دیٹ ریلیشن شپ اینڈیڈ اپ. اب سوچیں اگر نکاح سے پہلے صرف 20 منٹ بیٹھ کر ڈسکشن کر لی گئی ہوتی تو شاید سالوں کی لٹیگیشن سے بچا جا سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نکاح نامہ صرف ایک میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بلکہ فیوچر مس انڈرسٹینڈنگ سے پروٹیکشن بھی ہے. تو میک شیور کہ آپ جب بھی نکاح نامہ سائن کر رہے ہیں آپ اس کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد سائن کریں, رائٹ. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی اگزامپل دیتی ہوں جہاں پر کمپلیٹ کیا گیا تھا نکاح نامہ. اس کپل نے دو آپس میں بیٹھ کر نکاح نامہ کو کے سارے کویشچنس کو ڈسکس کیا, اس کو ڈیسائیڈ کیا, اور جب کچھ عرصے بعد ان دونوں کا ڈس ایگریمنٹ ہوا تو وہ ڈسپیوٹ جو ہے ریزالو کرنے میں آسانی ہوئی, کیونکہ وہ سارا کچھ ریٹن ڈاؤن تھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک کیئرفلی کمپلیٹڈ نکاح نامہ دونوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور کسی بھی پریونٹڈ مس انڈرسٹینڈنگز یا پھر ایک ڈسپیوٹ کو ان لیندی نہیں کرتا بیسیکلی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ کامن متس بھی ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ کچھ کامن متس یہ ہیں کہ خلا کے بعد ماں کے پاس آٹومیٹیکلی بچوں کی کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کورٹ ہمیشہ سے یہ دیکھتی ہے کہ چائلڈ کا ویلفیئر کیا ہے, اور بیسٹ انٹرسٹ میں جو بھی چائلڈ کے ہوتا ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے. دین کچھ ہمارے پاکستان میں متس ایسے بھی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا نکاح رجسٹرڈ نہ ہو تو وہ ایک ریئل میرج نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی میرج ریلیجیسلی ویلڈ ہوتی ہے, بٹ لیکن دا رجسٹریشن کریٹ سم سیریس کمپلیکیشنز ان دا فیوچر. اور کچھ متس یہ بھی ہیں, اور اکثر یہاں پر ڈسپیوٹس ایسے بھی روز ہوتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیکنڈ وائف کو کوئی پرمیشن نہیں چاہیے ہوتی, یا ہسبینڈ کین گو اینڈ ڈو سیکنڈ میرج. تو ایسا بالکل نہیں ہے. لاء میں ایک پراپر پروسیجر ہے کہ وداؤٹ دی پرمیشن آف فرسٹ وائف ہسبینڈ کین ناٹ انٹر انٹو اے میرج اور اینی سچ لیگل کانٹریکٹ ود سم ون ایلس. اور اس پر آپ کے پاس proper protection بھی ہے that you can seek the court's help if in case a dispute arise because of the second marriage, right. اور اس کے علاوہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ جب بیوی کو مل گیا تو وہ بیوی کی نہیں بلکہ ہسبینڈ کی پراپرٹی ہے, یا پھر اس پہ ہسبینڈ کی فیملی کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا بیوی کا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے, دیٹ از برائڈس پرسنل پراپرٹی, اور وہ ہمیشہ تھرو آؤٹ لائف برائڈ ہی کی پرسنل پراپرٹی رہے گی. دیکھیں صرف کچھ ہی میتھس ہیں جن کو ڈسکس کرنے سے کتنی مسکنسیپشنز کلیئر ہو گئیں, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اویئرنیس از پریونشن. تو میک شیور کہ وی آر اویئر آف واٹ ایور از گوئنگ آن, رائٹ.
اب پری میرج لیگل چیک لسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو پورے ویبینار میں صرف ایک چیک لسٹ یاد رکھنی ہے تو وہ یہی ہے کہ نکاح نامہ خود پڑھیں, مہر کلیئرلی ڈیسائیڈ کریں, کالم 17 اینڈ 18 سمجھ کر فل کریں, کوئی بھی امپورٹنٹ کالم بلینک نہ چھوڑیں پلیز, سرٹیفائڈ کاپی اپنے نکاح نامہ کی حاصل کریں, اور اوورسیز میرجز میں ڈاکیومنٹس اور آئیڈینٹی کو لازمی ویریفائی کروائیں. ڈیفیکلٹ کنورسیشن نکاح سے پہلے کریں, بعد میں نہیں. تو پری میرج لیگل چیک لسٹ از ویری امپورٹنٹ, یو شوڈ کیپ دیٹ آل ان مائنڈ. اینڈ دین کی ٹیک اویز پہ ہم آ جاتے ہیں. آج ہم نے بہت سی لیگل انفارمیشن ڈسکس کی, لیکن اگر آپ صرف 5 باتیں یاد رکھ کر جائیں گے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ نکاح صرف ریلیجیس سیریمنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیگل کانٹریکٹ بھی ہے, اسی لیے اسے سمجھ کر, پڑھ کر, فل کر سائن کریں. نکاح نامہ کبھی بھی پڑھے بغیر سائن نہ کریں. اگر کوئی کلاس سمجھ نہ آئے تو پوچھیں, کسی سے سمجھیں, اپنی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو سائن کریں. اور اس کے علاوہ میرج کمیونیکیشن سے مضبوط ہوتی ہے. مہر, کیریئر, ریزیڈنس, فائنینشیل پلاننگ, ان ٹاپکس پر پہلے بات کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا, اور یہ بعد میں لانگ ٹرم ڈسپیوٹس یا کورٹ ڈسپیوٹس سے بھی آپ کو بچاتا ہے. اپنے لیگل رائٹس جانیں. اویئرنیس ڈسپیوٹس کو کم کرتی ہے اور نالج آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. تو میک شیور when you are getting married you know your legal rights, you know your legal responsibilities, تاکہ ان کو پڑھ کر آپ ایڈریس کر سکیں, رائٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ لا کا مقصد فیملیز کو توڑنا نہیں ہے بلکہ پروٹیکٹ کرنا ہے. جب لوگ انفارمڈ ڈیسیژن لیتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگس کم ہوتی ہیں, اور جب مس انڈرسٹینڈنگس کم ہوتی ہیں تو لٹیگیشن بھی کم ہوتی ہے, اور اس طرح سے پیسفل میرجز اسٹے کرتی ہیں, رائٹ. اگر آج گھر جا کر صرف ایک کام کریں, اوکے, اب میں کوشچن اینڈ آنسرس کے لیے فلور اوپن کرتی ہوں. اگر کسی کی سلائڈ پر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے یا کسی کے لیگل کانسیپٹس کو دوبارہ سمجھنا ہو تو بالکل پوچھیں. کوئی بھی سوال چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اگر کسی کی پرسنل فیملی میٹر ہو تو پرائیویسی مینٹین کرتے ہوئے اسے سیشن کے بعد بھی ڈسکس کرنا بہتر ہوگا. میں جتنا ہو سکے گا جنرل لیگل گائیڈنس ضرور دوں گی. تو یہاں پر کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ فار ریڈنگ نکاح نامہ اٹ مینس نالج از امپورٹنٹ ان ایوری اسٹیپ آف لائف, رائٹ. یس, بیسیکلی آپ کے لیے ضروری ہے کہ نکاح نامہ از سمپلی لائک اے کانٹریکٹ. دیکھیں, جب بھی آپ گاڑی لیتے ہیں, سے سپوز میں ایک سمپل ایگزامپل دیتی ہوں, اگر آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ گاڑی کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں, اور کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ ہر چیز اس میں لکھی گئی ہے, اس کے بعد ہی آپ اس کو سائن کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح نکاح نامہ بھی سائن کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ you should go into all details. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سے سپوز آپ اپنی دوست کو 1,00,000 روپے ادھار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دونوں کے درمیان کوئی بھی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ وہ آپ کو کب واپس کرے گی, کس طرح واپس کرے گی. کل کو آپ دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ کی دوست کہتی ہے جی کہ آپ نے تو مجھے 1,00,000 دیے ہی نہیں تھے. اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ یو وڈ ہیو نو رائٹ. آپ دونوں بس لڑیں گے اور اس کے بعد وہ لڑائی کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی. لیکن انسٹیڈ اگر اسی جگہ پر آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا یا دونوں کے درمیان پڑھ کر ایک چیز پر ایگریمنٹ ہوا ہوگا, تو اس کنڈیشن میں آپ کے لیے اس چیز کو کاپ کرنا آسان ہوگا. آپ اس کو نکالیں گے, آپ دونوں بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر میں نے تمہیں 1,00,000 روپے دیے تھے تو مجھے دے دو, ادروائز آئی ول گو انٹو دی کورٹ. وہاں پر آپ کا رائٹ پروٹیکٹ ہوگا, اور اسی لیے نالج بہت ضروری ہے. تو کائنڈلی میک شیور یو گو تھرو ایوری ڈاکیومنٹ بفور سائننگ اٹ آف.
Okay, yeah. So someone has just asked, okay, how can we approach you? Will you share your email address? Basically, you can approach me via my Instagram account, The Khan Council, or via my LinkedIn, that is also with the name The Khan Council, or I do have an email that is also here. I will type it down here for you guys. ذرا links تو دو. Okay, I have provided you with my email here in the comment section, and after this meeting I will also share other my social media handles. تو آپ میں سے کسی نے بھی اگر مجھے ریچ آؤٹ کرنا ہوگا تو it would be easy. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو the floor is open for questions. Yeah, sure. In this start, because of internet connectivity, I forget to introduce myself. I'm sorry about that. So, guys, my name is Aisha Khan. I am basically an advocate with over 4 years of experience now. I have practiced in civil courts. Apart from that, currently, my most extensive experience in the immigration law, or I basically currently I have just founded the Khan Council, or where we provide all the legal advice and legal services related to legal issues within Pakistan and outside Pakistan. If there are any immigration issues, I am tackling those two, and we are like providing all legal services, whether they are related to drafting any document or family law, civil law, employment law. I am tackling all these issues. سو سوری. آخر میں بس میں صرف 2 ہی باتیں کروں گی. وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں شادی کو ایک بہت خوبصورتی سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور شادی بے شک ایک سیلیبریٹ کرنے کا ہی موقع ہے، لیکن اس ٹائم پر اس کے ساتھ ساتھ شادی کے لیے جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اپنے لیگل کانٹریکٹ کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر سائن کریں، اور میک شیور یو ٹیک دا وائز ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو اور اس کے علاوہ آئی ول اینڈ جسٹ ایٹ کہ حضرت علی کا ایک کال ہے، علم انسان کی بہترین دولت ہے، تو میک شیور کہ یو گیٹ اٹ فرام ویئر ایور یو گیٹ این آپشن ٹو گیٹ اٹ. Thank you everyone for joining in today and for making this session an insightful session.